मैडम, ये सड़क आपके अब्बा की नहीं, चालान भरे। तुम्हें जान प्यारी नहीं? वो जो सामने खड़े वकील हैं वो मेरे होने वाले शौहर हैं। एक केस डालेंगे तो सारी उम्र जेल में सड़ोगे। उसकी धमकी पर सिपाही ने घबरा कर जल्दी से जाने का रास्ता दिया। हाँ भैया अरशद, अब किस औरत से मुंहमारी कर रहे थे? माहिर सिकंदर कॉल से फारिग होता सिपाही की जानिब पलटा। उसे यहाँ के एसपी से काम था। सर, आपकी होने वाली बेगम से। वो तो बहुत गुस्सैली हैं। वॉट? वो हैरान हुआ, फिर सामने जाती अपनी कज़न मिनाहिल को देख उसने जब्त से मुट्ठियां भींची। उस शाम सब ने उसको माहिर से रिश्ता पक्का होने की मुबारकबाद दी तो मिनाहिल दहल कर रह गई। बहुत उतावली हो रही थी ना तुम, जो बाहर झूठे रिश्ते बताने लगी। अब मेरी असली बीवी बनकर बाहर सबको बताना। वो तो मस्खराना नज़रों से गुर्रा कर कहते मिनाहिल को। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अब मुझे सच सच बता दो कि मेरे लैपटॉप के साथ ऐसे घटिया हरकत करने की किसने जुर्रत की है? माहिर सिकंदर अपने कमरे से हाथ में लैपटॉप लिए हुए बरामद हुआ था और फिर चलकर उनकी जानिब आया था। जो पलटून लाउंज के सोफों पर उल्टे सीधे हुए अजीब व गरीब अंदाज में बैठे हुए आपस में गप हाँक रहे थे। लाला, हमने कुछ नहीं किया। बौखिलाते हुए बोलती ही ना आसपास बैठते हुए तमाम लोगों की जानिब एक नज़र डालती हुई दूसरी नज़र माहिर सिकंदर की जानिब डाल गई थी। वो जानती थी अपने भाई को। जिस कदर वो गुस्से वाला था, कोई बाईद नहीं थी कि वो उन सबको कच्चा चबा डालता। किसी ने मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ तो ज़रूर की है और मैं पता लगा कर रहूँगा कि वो कौन है। मगर मैं तुम सबको एक मौका देना चाहता हूँ। शराफत से मुझे बता दो कि वो कौन है, तो तुम सबकी सज़ा में तौसीक हो सकती है। नहीं तो उससे ज़्यादा सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। दांत पीस कर कहता हुआ वो वहाँ मौजूद हर एक इंसान को देखे गया था जो बौखिलाई दिखाई दे रहे थे। सिर्फ वहाँ मौजूद एक ही लड़की ऐसी थी जिसके चेहरे पर गज़ब का इत्मीनान था। मिनाहिल असफंदियार। मिनाहिल, उसका नाम पुकारा था कि वो गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई थी। माहिर सिकंदर की जानिब देखते हुए अपने दांतों की फुल नुमाइश कर गई थी। जी लाला, कोई बात थी? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? बनावटी लहजे में कहते हुए उसने सामने ठहरे हुए माहिर सिकंदर की जानिब देखा था, जो गज़ब भरे तासुरात लिए हुए उसे ही देख रहा था। ये तुमने किया है? दांत पीस कर बोलते हुए 2 कदम चलता आगे की जानिब आया था, जिस पर मिनाहिल जोरों शोर से अपना सर नफी में हिला गई थी। हरगिज़ नहीं लाला, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपके अच्छे से कज़न हैं और वैसे भी ये बच्चों वाले काम हम नहीं करते होते। आपको तो मालूम है हम कितने शरीफ हैं। समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो आंखें टिपटिपा कर उसे देख रही थी, जिस पर माहिर सिकंदर गहरा सांस भरते हुए अपने बालों में हाथ चला गया था। मुझे अगर मालूम हुआ कि इस सारी कारस्तानी के पीछे तुम्हारा हाथ है तो ये बात याद रखना मिनाहिल इसफनियार, तुम्हें तो मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकेगा। सर्द लहजे में बोलते हुए वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर जब्त करते हुए बोला था। आ गए बड़े वकील साहब अपनी वकील गिरी मुझ पर झाड़ने के लिए। लगता है अदालत में और कोई काम तो है नहीं, बस नाम के वकील साहब बने हुए हैं। दिल ही दिल में माहिर सिकंदर के चेहरे को देखकर कहते हुए वो लबों पर बनावटी मुस्कुराहट सजा गई थी। बिल्कुल भी नहीं लाला, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म अगर हुए तब भी किसी को मुझसे कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। नरमी से मुस्कुराकर कहती हुई वो उसकी जानिब देखे गई थी, जो अपने गुस्से पर काबू रखता हुआ गहरी सांस भरता अपनी आंखों को मीचकर खोल गया था। बेवकूफ़, बस कोशिश किया करो अपना ये चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो। न जाने क्यों तुम्हें देखकर गुस्सा खुद ब खुद उबल पड़ता है मेरा। सर्द लहजे में बोलता हुआ वो पीछे की जानिब मुड़ते हुए वहां से निकलता चला गया था। आया बड़ा गुस्सा आ जाता है नवाब साहब को, अभी जानते नहीं मिनाहिल इसफंदियार का गुस्सा। बेहतर होगा अपने इस नकचड़े लाला को बता दो अच्छे तरीके से, नहीं तो अगर मेरे हत्थे चढ़े ना तो अच्छे तरीके से इनके जिन भूत निकाल कर मैंने इनको सीधा कर देना है। मुक्के का इशारा उनके पीछे करती हुई वो सोफे पर बैठी हुई हिना से मुखातिब हुई थी, जो अपनी सांस रोके हुए माहिर सिकंदर के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। चुप करो, लाला आ जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ साथ हमारी भी क्लास लगाएंगे। घबराए हुए लहजे में बोलती हिना उठ खड़ी हुई थी, जबकि उसके लबों पर हाथ रखने की कोशिश करते हुए मिनाहिल उसको ही घूर कर रह गई थी। तुम ज्यादा अपने उस तुरम खान भाई की तरफदारी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हें मैंने उल्टा लटकाकर इतने दुर्रे मारने हैं कि तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। एक तो वो तुम्हारे जलाद लाला हम सबका खून चूसे रहते हैं, और बजाय हमारे साथ खड़े होने के तुम कितनी आसानी से ये मान रही हो कि हाँ हम सब उनसे बहुत डरते हैं। डरती है मेरी जूती। बेखौफ अंदाज में कहती हुई वो माहिर सिकंदर की जानिब इशारा कर चुकी थी, जिस पर वहां बैठे तमाम नफूस को चुप लग गई थी।
तुम कब अपनी जुबान को काबू में रखना सीखोगी मिनाहिल? देख लेना, एक दिन अपनी इसी नकचड़ी जुबान के पीछे तुमने दुर्रे नहीं खाए तो मेरा नाम बदल देना। दिल जले अंदाज में कहती हुई बिना पीछे पलटते हुए सोफे पर धप से बैठी थी। तुम बस अपनी काली जुबान से मुझे बद्दुआ ही देती रहना, अल्लाह खैर करे, धीमी आवाज में बुड़बुड़ाती हुई वो हिना और साइका के बीच में बैठ चुकी थी, जबकि वो दोनों ही उसकी जानिब देखते हुए अपनी आंखों को घुमा गए थे। मॉम, मेरे कमरे में कौन गया था? संजीदगी से सामने बैठी हुई फारिया बेगम से माहिर सिकंदर इजाजत लेकर उनके कमरे में दाखिल होते हुए गोया हुआ था। बेटा, तुम्हारे कमरे में तो मिनाहिल गई थी। दरअसल उसे कोई काम था, मेरे ख्याल में कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था, और फिर उसका लैपटॉप ख़राब हो चुका था। तुम्हारे बाबा से बोला था, मगर वो वक्त रहते उसे बनवा कर दे नहीं सके, तो इसीलिए मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे लैपटॉप से वो ईमेल सेंड कर दे। अपने प्रोफेसर को करनी थी ना। नरमी से मुस्कुराते हुए फारिया बेगम उसे आगाह करते हुए गोया हुई थी, जबकि उसकी हालत से अनजान वो अपने काम में फिर से मसरूफ़ हो चुकी थी। आंखें मीच कर खोलते हुए माहिर सिकंदर ने गहरा सांस भरते अपने गुस्से और इश्ताल पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी। आइंदा के बाद उस मिनाहिल को मेरे कमरे में भेजने की ज़रूरत नहीं है मॉम, क्योंकि वो लड़की जहाँ पे जाती है हमारे लिए तबाही लेकर आती है। दांत पीस कर कहता वो सामने बैठी हुई अपनी माँ की जानिब देखे गया था। बुरी बात है माहिर, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम घर में आए हुए मेहमान को यूं मुंह पर ही बुरा भला कहते रहो। खफा खफा से लहजे में कहते हुए फारिया बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। अम्मी, अगर वो मेहमान होती तो मैं ज़रूर लिहाज करता, मगर सॉरी टू से वो मेहमान नहीं है। मेहमान एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, सालों का नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि उसकी दादी उसे लेने के लिए आएंगी। तो बेहतर यही है कि उसकी शादी करें और यहाँ से चलता करें, क्योंकि वो मुसीबत मेरे सर पर बैठी हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीखे से लहजे में कहता हुआ वो आंखें बंद करके गहरा सांस भर गया था। वो ऐसा ही था, कंपोज्ड, सर्द मिजाज सा, कम बात करने वाला, मगर जब बात मिनाहिल फनयार की आती थी तो उसके तमाम पुर्जे अपनी जगह से हिल जाते थे। ज्यादा बात ना करने वाला वो इंसान मिनाहिल की बारी पर अपनी तमाम वकालत को मद्देनजर रखते हुए खुद को वकील का रूप धारते हुए सबके सामने पेश कर देता था, और इस बात से हर कोई बखूबी आगाह था। माहिर सिकंदर, अपनी अदालत को अदालत में ही छोड़कर आया करो, यहाँ घर लाने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मेरी बहन की बेटी है। अगर तुमने दोबारा से उसके बारे में ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, फिर रहना तुम अपनी अदालत में। रूठे हुए लहजे में कहती फारिया बेगम उसे झटके से उठ खड़ी हुई थी। उसकी जानिब देखकर कहते हुए वो खफा खफा से अंदाज में अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल चुकी थी, जबकि पीछे माहिर सिकंदर अपने बालों में हाथ चलाकर बुड़बुड़ाकर रह गया था। चुड़ैल, न जाने क्यों हमारी जिंदगियों में जहर घोलने का काम कर रही है। काश मेरे पास अलादीन का चराग होता तो मैं इस आफत की परकाला को इस दुनिया से गायब कर देता, ताकि ना होता बांस और ना ही बजती बांसुरी। बुड़बुड़ाते हुए लहजे में कहते वो पैर पटकते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था। हाँ, मगर कमरे से बाहर निकलने से पहले गहरा सांस लेना नहीं भूला था। साइका की बच्ची, चीखती हुई आवाज़ मिनाहिल के कमरे से गूंजी थी। हाथ में कुछ थामे वो धड़ धड़ करते कदमों के साथ साइका के कमरे की जानिब बढ़ी थी, जो उसे अपने कमरे में इस तरह गुस्से से दाखिल होते देखकर बौखला उठी थी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, घबराए हुए लहजे में कहती वो उसे देखे गई थी। ये तुमने किया है ना? तुम हमेशा से चिढ़ती मेरे बालों से, ये तुमने मेरे बाल क्यों काटे हैं? गुस्से से फट पड़ते हुए उसने अपने हाथों में थामी हुई बालों की 2-3 लटों को देखा था जो उसके बालों से कट चुकी थी। निहायत दिलगरफ्ता अंदाज में उस अपने बालों को देखती हुई वो सामने ठहरी हुई साइका की जानिब देखे गई थी। मुझसे कसम ले लो, मैंने नहीं किया ये, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? ये कुछ ज्यादा बड़ी शरारत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। घबराए हुए लहजे में कहती वो मिनाहिल के हाथों में थामी गई बालों की लटों को देख रही थी, जबकि बेचैनी उसके पूरे वजूद में फैलती चली जा रही थी। आखिर ऐसा बुरा मजाक करने की हिम्मत वो नहीं कर सकती थी, ना ही हिना ऐसी हरकत कर सकती थी। तो यह हरकत आखिर की किसने? ये सब कुछ किसने किया है? मैं सुबह उठी तो मेरे तकिए के पास ये लटें पड़ी हुई थी। अब तुम सोच सकती हो कि मुझ पर क्या गुजरी है। मेरे बाल किसी ने काट दिए हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। फूट फूट कर रोते हुए वो वहां मौजूद साइका के बिस्तर पर बैठ चुकी थी, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर हिना भी पीछे से बरामद हुई थी। क्या हो गया मेरी शहजादी को? नरम लहजे में कहते हुए वो उसके पास आकर बैठते उससे पूछ गई थी, जबकि कंधे पर हाथ जमाए हुए वो उसके रोते हुए चेहरे को परेशान नजरों से देख रही थी। एक नज़र उसके हाथ में मौजूद बालों की लटपट पड़ी तो चेहरा फक से सफ़ेद हुआ था। ये किसने किया है? वो खिलाए हुए लहजे में कहती वो सामने मौजूद साइका की जानिब देखे गई थी।
ارے یار خدا کا خوف کرو، میں ایک کو پہلے ہی سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، اب تمہیں الگ سے صفائی دوں کیا؟ میں اتنی بڑی شرارت نہیں کر سکتی، میں نے نہیں کیا یہ، میں کیوں مناہل کے بالوں کو کاٹوں گی؟ اس کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے بالوں سے چڑنا ایک الگ بات ہے، مگر کاٹ دینا یہ ٹوٹلی الگ معاملہ ہے، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جھنجھلا کر کہتے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی سائقہ نے وضاحت دی تھی، مگر وہ ہنوز مناہل کے ہاتھوں میں تھامے گئے بالوں کی لٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا تو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شرارت تو بس ہم تینوں ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ مناہل، مجھے لگتا ہے تم نے جو کچھ لالا کے ساتھ کیا ہے تمہیں جن چمٹ گئے ہیں۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ لالا کے ساتھ ایسی فضول حرکتیں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو اپنے ترم خانی جھاڑنی ہے نا، اب بھگتو۔ خفا خفا سے لہجے میں کہتی ہوئی ہنا نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر برا کر چکی تھی۔ اب تم مجھ سے مار نہ کھا لینا، خاموش رہو، مجھے تمہارے منہ سے اور کچھ بھی نہیں سننا۔ تمہاری زبان ہے ہی کالی، جب بھی بولتی ہو کچھ غلط ہی ہو جاتا ہے۔ سوں سوں کرتی آواز کے ساتھ کہتی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی، جس پر سائقہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ قسم سے مناہل، رو کر جیسے تم نے اپنی حالت ابھی کی ہوئی ہے نا، سرکس والے ضرور تمہیں اپنے پاس رکھ لیتے، آخر کو بہت بڑا معاوضہ جو لیتی تم۔ اپنی ہنسی دبا کر کہتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر مناہل نے قہر بھرے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم مجھ سے پٹو گی سائقہ، بہتر ہوگا اپنی منحوس شکل لے کر غائب ہو جاؤ، نہیں تو میں نے تمہاری شکل کو مار مار کر اچار بنا دینا ہے۔ سرد لہجے میں بولتی ہوئی وہ اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بمشکل اپنی ہنسی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے؟ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ ان دونوں کو دیکھے گئی تھی، جبکہ لا علمی سے کندھے اچکاتی ہوئی وہ دونوں ایک دوسرے کو اور پھر اسے دیکھ گئی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ ان دونوں نے یہ حرکت نہیں کی، تو پھر سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ آخر یہ حرکت کی کس نے تھی، اور وہ بھی اس قدر برا مذاق۔ اس کا خون غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے، میں مناہل اسفندیار اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کے فرشتے تک مجھ سے پناہ مانگیں گے۔ پرعزم لہجے میں کہتی ہوئی وہ ان دونوں کو دیکھے گئی تھی، جس پر وہ دونوں جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ مناہل اسفندیار ایک بار جس سے دشمنی مول لے لے تو پھر اس سے اللہ ہی بچا سکتا تھا۔ بے اختیار ان دونوں کو سامنے والی کی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ ہنا، ہنا، چنگاڑتی ہوئی آواز ماہر سکندر کی برآمد ہوئی تھی، جس پر ہنا، جو سائقہ اور مناہل کے ساتھ گپے ہانکنے میں مصروف تھی، اچانک سے بوکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جو غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے سرخ چہرہ لیے ان تینوں کو دیکھ کم اور گھوٹ زیادہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کس نے کیا؟ گھراتی ہوئی آواز میں کہتے وہ ان تینوں کو گھور رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ میں تھاما ہوا وہ بینک کارڈ اس نے ان کے سامنے لہرایا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنے لب دبا گئی تھی۔ بھائی، آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ نہ سمجھی آنکھوں میں لیے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی ہنا ایک نظر باقی دونوں پر ڈالتی ہوئی دوسری نظر اپنے بھائی کی جانب ڈال گئی تھی، جو غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ گہرا سانس لیتے اپنی آنکھیں بند کر کے پھر کھول گیا تھا۔ میرا بینک کارڈ کس نے لیا تھا؟ اور اس میں سے میرے ہزاروں روپے غائب ہیں۔ ہزاروں کا مطلب ہے ہزاروں۔ کس کی اجازت سے میرے کارڈ میں سے اتنے پیسے لیے گئے ہیں، جبکہ اس کا پاسورڈ صرف تم اور ماما جانتی ہیں؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا ہوا وہ ہنا اور مناہل کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائقہ یہ حرکت سر انجام نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی چچا ذات تھی، جو جتنا ہو سکے ماہر اور مناہل کے بکھیڑوں سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، مگر افسوس ہر بار بیچ میں ہی پھنس جاتی تھی۔ قسم لے لیں بھائی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہوئے وہ قدرے بوکھلائی ہوئی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی بلیک کارڈ استعمال نہیں کرتا، تو ہمیں کیا پتہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے بلیک کارڈ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا وہ کون سے رنگ کا ہے، اس کا پاسورڈ کیا ہے اور اس میں کتنے نمبر آتے ہیں؟ بڑبڑاتے ہوئے کہتے مناہل بھی اپنا سر جھکا کر بالوں میں انگلیاں چلا گئی تھی، جس پر ماہر سکندر نے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میرے پاس بلیک کارڈ ہے؟ دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہتے ہوئے ماہر سکندر قدم قدم چلتے اس کے نزدیک آیا تھا، جس پر سامنے کھڑی مناہل اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا تھا۔ مجھے کیا پتا ہے آپ کے پاس بلیک کارڈ ہے؟ آپ نے خود ہی بتایا ہوگا۔ وہ کھلاتے ہوئے لہجے میں وہ اپنے عمل کی وضاحت کرنا چاہتی تھی، جس پر ماہر سکندر نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔
نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہتر طریقے سے جانتی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو، اور سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم دونوں نکلو یہاں سے۔ سائکہ اور پسے پشت کھڑی ہوئی ہنا کو دیکھ کر بولتا ہوا وہ ان دونوں کو ایک اشارہ کر چکا تھا، جس پر بنا مناہل کے احتجاج کی پرواہ کیے وہ دونوں وہاں سے نکل بھاگی تھی، پیچھے مناہل کو ماہر سکندر کے چنگل میں پھنسا کر، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے رہ گئی تھی۔ کم وقت، تم جیسے دوست ہوں تو پھر انسان کو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تمہارا جلاد بھائی کم تھا جو تم بھی جلاد بن کر میرے سینے پر آن بیٹھی ہو ہنا۔ اب تم دیکھو تم دونوں کی بینڈ کیسے بجاتی ہوں۔ تم دونوں یاد رکھو گی کہ مناہل اسفندیار سے دشمنی مول لی تھی۔ دل میں سوچتی ہوئی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے اس جلاد کو دیکھے گئی تھی، جو کڑی نظروں سے اسے دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ قدم قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس کے عین نزدیک آن رکا تھا، تو پھر سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتا ہوا محسوس کرتے مناہل اپنا سانس روک کر گردن موڑ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہی ماہر سکندر، حدوں کو پار کرنے والا مجھے بالکل پسند نہیں، دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہتے ہوئے وہ اسے چونکانے کا سبب بنی تھی۔ اس کا مطلب جتنا وہ اسے امیچور اور چھوٹی بچی سمجھتا تھا وہ اتنی تھی نہیں۔ غالباً اس معاملے میں وہ کافی سمجھدار ثابت ہو رہی تھی، تبھی ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا تھا، مگر غصہ تھا کہ کسی بھی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب سیدھی طرح سے بتانا پسند کرو گی کہ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے تم نے؟ سرد سے لہجے میں بولتے وہ اس کے چہرے پر گھلتی ہوئی سرخیوں کو دیکھے گیا تھا جو اس کی قربت سے نمایاں ہو رہی تھی۔ جیسے آپ اس بات کا جواب نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے ہیں، تلخ لہجے میں بولتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دونوں آبرو سکیڑ گئی تھی۔ میں کیا جانتا ہوں؟ کیا مجھے بتانا پسند کرو گی؟ میرے والٹ سے میرا کارڈ چرا کر اتنے ہزاروں روپے نکالنا کیا تمہارے لیے کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ماہر سکندر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اور میرے بال کاٹ دینا کیا آپ کے لیے چھوٹی سی بات تھی؟ سرد سی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی وہ اسے چونکانے کا باعث بنی تھی، یعنی کہ جتنا وہ اسے بے خبر سمجھتا تھا اتنی مناہل اسفندیار تھی نہیں۔ بے اختیار گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، میں تمہارے بال کیوں کاٹوں گا؟ تم نے میرا لیپ ٹاپ خراب کرنے کی کوشش کی، جس کی پاداش میں وہ چھوٹی سی سزا تھی۔ وہ بال تمہارے نہیں تھے، وگ کے تھے۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاتے تو میرے ہزاروں بچ جاتے۔ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اپنا چہرہ موڑتے گہری سانس کھینچ گیا تھا، جس پر مناہل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاں تو آپ سے کس نے کہا کہ میں نے آپ کے کارڈ سے پیسے نکالے ہیں؟ وہ پیسے تو میں نے خالہ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے تھے۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے اس نے ماہر سکندر کا دل جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس پر وہ سلگ کر رہ گیا تھا۔ تم، انگلی اٹھا کر دانت پیس کر کہتے ہوئے ماہر سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے ٹھہری ہوئی مناہل اسفندیار کی گردن مروڑ کر اسے دوسری دنیا کی سیر کرا دے، مگر افسوس اس کی سوچ پر عملی جامہ پہنانا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ سامنے بھی مناہل اسفندیار موجود تھی، کوئی عام لڑکی نہیں۔ اسے کہتے ہیں چیک اینڈ میٹ۔ آئندہ اگر مناہل اسفندیار کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو مناہل اسفندیار بہتر جانتی ہے کہ یہ آنکھ نوچ کر باہر کیسے نکالنی ہے۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے وہ ہلکی سی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھ کر کہتی ہوئی اسے سنانے کا باعث بنی تھی۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ثابت ہوئی تھی، منٹوں میں اسے شطرنج کی مات دے گئی تھی۔ تم فکر مت کرو مناہل اسفندیار، میں نے تو ابھی اپنی طاقت کا چھوٹا سا نمونہ دکھایا تھا، تم اپنے تمام ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہو۔ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا، مگر اب کروں گا۔ اب جو تمہیں لگ رہا تھا کہ تم بہت چالاک اور ہوشیار ہو تو اب بچ کر دکھانا۔ غراتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لے چکا تھا۔ 2-3 قدم پیچھے لیتے ہوئے پلٹتے وہ باہر نکل گیا تھا، جس پر مناہل اسفندیار جو کب سے اپنا سانس روکے ہوئے اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی گہرے گہرے سانس بھر گئی تھی۔ جلاد کہیں کا، ایک دن میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے اس کو مجھے زج کرنے میں۔ کچھ پیسے ہی دیے تھے نا، نہیں مرا جا رہا تھا۔ کتنی بڑی کمپنی کا مالک ہو کر بھی کنجوس ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولتی اس نے پیچھے صوفے پر سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور دھپ دھپ کرتے قدموں کے ساتھ ان دونوں منحوسوں کی شکل دیکھنے کے لیے باہر نکل گئی تھی۔ اللہ بچائے ان دونوں کم بختوں سے جو ہر وقت غلط موقع پر مجھے دغا دے جاتی ہیں۔ ایسے دوستوں سے تو دشمن ہی اچھے جو منہ پر تو وار کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جان بخش دیتے ہیں۔ آنکھیں گھما کر کہتے ہوئے وہ اس وقت سخت تپی ہوئی تھی۔ مناہل پلیز میری بہن، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں جانا، ہمیں تمہاری ڈرائیونگ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں معافی دے دو۔ سائکہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہوئی جھنجھلائی سی تھی۔ ارے تم سدا کی ڈرپوک ہی رہنا، کیا مزہ ہے تمہاری سادہ سی ڈرائیونگ میں،
ڈرائیونگ کا مزہ تو میرے ساتھ لیا جاتا ہے جس کو گاڑی چلانا بھی نہ آتی ہو۔ ایڈونچر ہی ایڈونچر، ویسے مجھے کچھ حد تک گاڑی چلانا آتی ہے، خالوں نے سکھا دی تھی، فخر سے کہتی ہوئی وہ اپنے کالر کو کھڑا کر چکی تھی جس پر ہینا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معافی دے دو ہمیں اپنی ان حرکتوں سے، تم دوسروں کی جان کا عذاب بنی رہتی ہو اور اب تم ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہو جس میں تم بری طرح ناکام رہو گی، اسی لیے ہماری جان چھوڑ دو مناہل اسفندیار۔ ہنا بھی اب منتوں اور ترلوں پر اتر آئی تھی، تبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوئی سائیکا کا بازو زور سے دبوچ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی جس پر پیچھے موجود مناہل نے اپنی آنکھوں کو گھمایا تھا۔ ہر کوئی جلتا ہے یہاں مجھ سے، جلتا ہے میں اتنی اچھی سی ڈرائیونگ سے اور میرے فن سے، میں کتنی کول ہوں، اپنے آپ سے کہتی ہوئی وہ ہنکارا بھرتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج تو میں ایسی گاڑی چلاؤں گی کہ ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بغیر گاڑی پر ایک بھی خراش لگائے ہوئے خود سے بڑبڑا کر کہتی وہ گاڑی کو آگے بگا لے گئی تھی جس پر گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی سائیکا اور ہنا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اللہ جانے اب آج کس کی شامت آنی ہے، خدا ہی انہیں مناہل اسفندیار کے قہر سے بچائے۔ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی ہوئی سائیکا بڑبڑائی تھی جس میں آمین کا اضافہ ساتھ چلتی ہوئی ہنا نے لگایا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کو بھگا کر کچھ آگے آئی تھی کہ اچانک سامنے ہی بلی کا بچہ وارد ہو گیا تھا جس کو بچانے کی خاطر وہ گاڑی کو غلط موڑ پر لے گئی تھی۔ پولیس والے جو وہاں کی نگرانی کر رہے تھے اچانک ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کی گاڑی کو روک چکے تھے۔ میڈم باہر آئیں، کار کے شیشے کو بجا کر کہتے ہوئے سپاہی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، یہیں سے بات کرو، عورت ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا، غیر مرد کے ساتھ میں کیسے آ کر ٹھہر سکتی ہوں؟ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ گاڑی کے شیشے کو آدھا نیچے کر گئی تھی۔ آپ نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، چالان بھرنا پڑے گا آپ کو، باہر آئیں، ہمیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں اور گاڑی کے کاغذات بھی۔ کارروائی پوری کرنے کے بعد آپ کو چالان بھرنا ہوگا کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ سپاہی اسے آگاہ کرتا ہوا ہاتھ میں تھامی گئی نوٹ بک کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں بھلا چالان کیوں بھرنے لگی؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور قانون کیا کسی کی جان سے بڑھ کر ہوتے ہیں؟ میں نے وہاں موجود بلی کو بچایا ہے، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی وہ سامنے موجود بلی کو دیکھے گئی تھی۔ میڈم آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، چالان تو آپ کو بھرنا پڑے گا، اور بلی کی جان انسانوں کی جان سے زیادہ قیمتی تھوڑی ہوتی ہے۔ جھنجھلائے ہوئے تاثرات کے ساتھ سپاہی اسے دیکھے بول رہا تھا جو اس کے دماغ کی دہی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں کوئی چالان نہیں بھر رہی، یہ سڑک گورنمنٹ کی دی ہوئی ہے، اور کیا ہم پر اس پر کسی کی جان نہیں بچا سکتے؟ اب جان بچانا کوئی جرم ہو گیا ہے جو معصوموں کو دن دہاڑے لوٹتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑبڑاتے ہوئے بولتی وہ گاڑی کے شیشے کو بند کرنے لگی تھی، مگر سامنے ہی اس کی نگاہ ماہر سکندر پر پڑی تھی جو شاید اپنے کسی معاملات کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا۔ سامنے ہی موجود پولیس چوکی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی، یعنی کہ وہ اسے اس صورتحال سے بچا سکتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سپاہی آگے بڑھتے ہوئے اس کے شیشے کو پھر سے دھڑدھڑانے لگا تھا۔ میڈم یہ سڑک آپ کے ابا کی نہیں، چالان بھرے۔ آواز اس بار قدرے جھنجھلائی ہوئی سی تھی اور سختی لیے ہوئے جس کو محسوس کرتی وہ اپنے آئیبرو بھینچ گئی تھی۔ تمہیں جان پیاری نہیں؟ وہ جو سامنے وکیل کھڑے ہیں وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، ایک کیس ڈالیں گے تو ساری عمر جیل میں سڑو گی۔ سامنے موجود ماہر سکندر کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ دوسری نظر سپاہی پر ڈال گئی تھی جو بو کھلاتے ہوئے پیچھے پلٹتے ماہر سکندر کو دیکھے گیا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، اپنی وکالت میں ایک جانا مانا وکیل جو بولتا تھا تو پوری عدالت اس کی باتوں کو سنتی تھی۔ اس کی دھمکی پر سپاہی نے گھبرا کر جلدی سے جانے کا راستہ دیا۔ وہ گاڑی زن سے بگاتی ہوئی آگے لے گئی تھی، دل ہی دل میں اس خڑوس جلاد کا شکریہ ادا کیا جو عین موقع پر وہاں آ کر اس کی جیب سے پیسے نکلنے سے بچا گیا تھا۔ شکر ہے وہ جلاد کسی کام تو آیا، نہیں تو مجھے لگا تھا کہ وہ سوائے مجھے گھورنے اور میرا خون جلانے کے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ بڑبڑاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اپنی گاڑی کو آگے بڑھائے چلی گئی تھی۔ ہاں بھائی ارشد، اب کس عورت سے منہ ماری کر رہے تھے؟ ماہر سکندر کال سے فارغ ہوتا سپاہی کی جانب پلٹا۔ اسے یہاں کے ایس پی سے کام تھا، سر آپ کی ہونے والی بیگم سے، وہ تو بہت غصیلی ہیں۔ ایک جھرجھری لے کر بولتے ہوئے سپاہی نے ماہر سکندر کی جانب دیکھا تھا۔ جیسا وہ خود تھا بیوی بھی ویسے ہی پسند کی تھی، ایک دم منہ پھٹ۔ وہ دل ہی دل میں سوچے گیا تھا مگر بولنے کی جرت ماہر سکندر کے سامنے ہرگز بھی نہیں کی تھی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا، پھر سامنے جاتی اپنی کزن مناہل کو دیکھ کر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا مناہل اسفندیار، اب تم نے میری حدوں کو چھونے کی کوشش کی ہے اور مجھے اپنی حدوں سے نکلنے پر مجبور بھی کیا ہے۔
اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ مجبور کرنا کسے کہتے ہیں۔ جس طرح تم گھر میں اور باہر دونوں طرف میرا جینا حرام کرتی ہو، اب میری باری ہے کہ تمہیں میں دن میں تارے دکھا سکوں۔ سرد سے لہجے میں سوچتے ہوئے اس نے دوسری نظر سپاہی پر ڈالی تھی۔ اپنا کام کرو ارشد، اور دوبارہ ایسے کسی بھی انسان سے سامنا ہو تو ڈیوٹی پہلے کرنا، کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشد کو جھاڑ کر کہتا ہوا وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے ارشد ہمنک بنے چہرے کے ساتھ کبھی اسے تو کبھی اس راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے مناہل اپنی کار کو آگے بڑھائے ہوئے لے گئی تھی۔ اللہ اللہ، کیسے دن آ گئے ہیں، اب پہلے بیویاں اور بعد میں شوہر بھی دھمکایا کریں گے۔ کتنے برے دن ہیں تمہارے ارشد، اللہ ہی تمہیں ان کے قہر سے بچائے۔ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا ہوا وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ مناہل مناہل میری جان، بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ ہنا بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی اور اسے گلے لگا کر چیختے ہوئے مبارکباد دینے لگی۔ حیران نظروں کے تاثر کے ساتھ وہ ہنا کو ایک نظر دیکھے گئی تھی۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے سائقہ بھی تیز تیز قدموں سے اس کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ آ کر اس کا گال چوم کر گلے سے لگاتے ہوئے وہ بھی ہنا جیسے ہی الفاظ دہرا گئی۔ میری پیاری سی بہن، تمہیں بہت مبارک ہو۔ آخر کار تمہارے 100 کارناموں کے بعد بھی مجھے یقین نہیں ہوتا یہ دن آ ہی گیا۔ میں تمہارے لیے بے حد خوش ہوں۔ مخلص مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے سامنے سے کہتی ہوئی سائقہ اسے نہایت ہی زہر لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سیدھی طرح سے بتانا پسند کرو گی یا پھر 2 چھتر تمہیں بھی کھانے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تمہارے اس کھڑوس بھائی کے ساتھ تمہارا دماغ بھی چل گیا ہے جو تم یوں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ ایک نظر سائقہ کو دیکھ کر جھاڑتے ہوئے وہ دوسری نظر ہنا پر بھی ڈال گئی تھی۔ ایک ہی بار میں دونوں کی اچھے سے دھلائی کرتے ہوئے وہ قدرے بہتر محسوس کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ تم کب سدھرو گی مناہل؟ اب وقت ہو گیا ہے کہ تم بڑی ہو جاؤ، خود میں سنجیدگی لاؤ، نہیں تو تمہاری زندگی کیسے آگے اچھی ہوگی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ ہنا اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اسے مزید مشوروں سے نوازتی آگے بڑھے چلی جا رہی تھی، جبکہ ناسمجھ انداز میں ہنا کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کہہ رہی ہو، صاف صاف بتاؤ، پہیلیاں بجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی یہاں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، پہلے ہی میرا میٹر گھوما ہوا ہے۔ تڑک کر کہتے ہوئے وہ سامنے موجود ان دونوں کو دیکھے گئی تھی جو اپنے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے اپنے دانتوں کی نمائش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تو خیر رشتہ پکا ہو گیا ہے، بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی۔ سائقہ کے الفاظ کانوں سے ہوتے ہوئے دماغ میں جذب ہوئے تو وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پھٹ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سائقہ کی جانب دیکھے گئی تھی جس پر وہ دونوں وقارانہ انداز میں اپنا سر ہاں میں ہلا گئیں۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ دراصل آج ہی سب سے بات ہوئی ہے اور موم نے رشتہ پکا کر دیا۔ اب ان کو تو پتہ ہی ہے کہ تم ان کی بات کا کتنا مان رکھتی ہو، اسی لیے انہوں نے یہ کام ہمیں سونپا کہ ہم تم تک ان کا پیغام پہنچا دیں جو ہم پہنچا چکے ہیں، اس لیے تم ہم مبارکباد دے رہے ہیں۔ اپنے لبوں کو دبا کر کہتی ہوئی ہنا اس کی جانب دیکھے گئی تھی جو آگ بگولا تاثرات کے ساتھ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے یہ بتانے کی زحمت کرو گی کہ میرا رشتہ کس کے ساتھ طے ہو رہا ہے؟ ماتھے پر بل ڈال کر کہتے ہوئے وہ ایک نظر ہنا اور دوسری نظر سائقہ کی جانب دیکھے گئی تھی۔ میری پیاری سی بہن، اگر تمہارا رشتہ اور کس کے ساتھ ہوگا؟ وہی میرے پیارے سے لالا کے ساتھ۔ تم میری بھابھی بن کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہوگی، کتنی خوش نصیب ہو نا تم۔ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہنا نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی سے کس قدر عاجز ہے اور کس قدر اس کا بھائی اور وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ اسے مناہل کو اپنے ساتھ دیکھنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اب وہ اسے اپنے بھائی کے ساتھ بھی باندھنے کو تیار تھی۔ بس شرط یہ تھی کہ مناہل ان کے گھر میں رہتی، اس کی آنکھوں کے سامنے شرارت کرتی، ہنستی مسکراتی اور سب کی زندگی میں رنگ گھولتی رہتی۔ کسی نے مجھے ضروری بھی نہیں سمجھا کہ مجھ سے پوچھ ہی لے، مجھے بتا ہی دے یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے رشتہ پکا۔ اور وہ خڑوس جلاد ہٹلر کا جانشین، میں کیوں کرنے لگی اس سے شادی؟ ارے وہ اس دنیا میں آخری مرد بھی موجود ہو تب بھی میں اس سے شادی نہ کروں، اور یہاں تو پھر میرے لیے مزید آدمیوں کی قطاریں لگ سکتی ہیں۔ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھے گئی تھی جو دانتوں میں انگلیاں دبائے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ مناہل، اپنی چلتی ہوئی زبان پر قابو پاؤ، یہ نہ ہو کہ کوئی سن لے اور پھر تم سانس لینے سے پہلے ہی اوپر پہنچا دی جاؤ۔ سائقہ نے سانس روک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا چہرہ لمحہ بھر کو سفید پڑ گیا تھا۔
کیا مطلب ہے میں اپنی زبان پر قابو پاؤں؟ یہاں پر میرا رشتہ اس خڑوس آدم بیزار انسان سے کر دیا گیا ہے جو عدالتوں میں تو زبان لڑا لڑا کر سب کے سامنے اپنا آپ پیش کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، یہاں آ کر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے منہ میں زبان تھی ہی نہیں، جیسے وہ 1 سال کا بچہ ہے جس کو بولنا تک نہیں آتا۔ اور حد تو یہ ہے کہ میرا مناحل اسفندیار کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ اب کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں؟ اپنے دل کی مزید بھڑاس نکال کر کہتی ہوئی وہ ہینا کی جانب دیکھ رہی تھی جو آنکھیں میچ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ میں بتاتا ہوں تمہارے کتنے برے دن آئے ہیں۔ بھاری گمبھیر آواز کمرے سے گونجی تو وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی تھی۔ بے یقین نظروں سے سامنے کھڑے ان دونوں غدار لڑکیوں کو دیکھا جو اس سے غداری کرتے ہوئے اسے ہر چیز سے انجان رکھ چکی تھی، اور اب یوں چہرے پر معصومیت سجائے کھڑی تھی جیسے انہیں اس دنیا میں آئے ابھی پہلا ہی دن ہوا ہو۔ کھا جانے والی نظروں سے ان کی جانب دیکھتی ہوئی وہ آہستہ سے پیچھے کی جانب پلٹی، جہاں وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ قدم قدم چل کر اس کی جانب آتے ہوئے وہ پیچھے موجود ان دونوں کو اشارہ دے چکا تھا، جس پر وہ سر جھکا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھی، ذرا ہمیں بھی بتانا پسند کریں گی؟ طنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا اس کے بے انتہا نزدیک آیا تھا۔ اس کے سامنے آ کر سانسوں کو بےحد قریب ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس کا دل دھڑکانے کا باعث بنا تھا۔ اپنی سانس روک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آپ زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، یہ سب کچھ آپ نے سیٹ اپ کیا ہے نا، میں آپ کے کسی بھی جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر رکھے خود کو بھرپور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اپنی نگاہیں سامنے ٹھہرے ہوئے وجیہہ انسان پر پڑنے نہیں دینی۔ جال میں تو تم پھنس چکی ہو مناحل اسفندیار، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم جال سے میرے منہ کا نوالا کتنی دیر میں بنتی ہو۔ اس کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا وہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے اندر تک اتر جانے والی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ سچ میں کوئی کھانے والا نوالا ہو اور سامنے کھڑا یہ انسان اسے نگل لینا چاہتا ہو۔ حلق تر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ گہرا سانس بھر گئی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، اور آپ کی یہ خوش فہمی انشاءاللہ خوش فہمی ہی رہے گی، تڑق کر بولتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا، جبکہ ماہر سکندر کا ضبط یہیں تک تھا۔ آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت اتاولی ہو رہی تھی نا تم جو باہر جھوٹے رشتے بتانے لگی تھی، اب میری اصلی بیوی بن کر باہر سب کو بتانا۔ وہ تمسخرانہ نظروں سے گھورتے ہوئے مناحل کو بےحد نزدیک کر چکا تھا، جس پر ان دونوں کی سانسیں الجھ گئیں اور مناحل کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے تھے۔ مبہوت ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ اس کے چہرے پر اترنے والے رنگوں کو دیکھے گیا تھا۔ بے اختیار دل دھڑکا تھا، مانا وہ یہ شادی ایک انتقام کے تحت کر رہا تھا، مگر دل نے چپکے سے کچھ اور سرگوشی کی تھی جس پر وہ خود بھی چونکا تھا۔ مناحل کے ساتھ باتیں، بحث اور اس جنگ کے چلتے ہوئے وہ دن بدن خود کو اس کا عادی کر چکا تھا۔ مزید مناحل کو آنکھوں سے اوجھل ہونے کا خیال ہی اس کے دل کو بے چین کر دیتا تھا۔ کبھی اپنی اس کیفیت کو غصے اور جھنجھلاہٹ کا روپ دیتے ہوئے وہ اپنی ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، جبکہ وہ جو اسی بات کے لیے بیٹھی ہوئی تھی خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے مناحل کا رشتہ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ مناحل اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد اپنی خالہ فاریہ بیگم کے یہاں رہنے آئی تھی۔ پیچھے اس کا صرف ایک رشتہ دادی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹے رشتے بنانے کا، اور آپ کے ساتھ رشتہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، میں نہیں بنانا چاہتی ایسا کوئی بھی رشتہ۔ وہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس سے اپنا نازک بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر گئی تھی، جس پر مزید دوسرے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ گیا تھا۔ کوشش کی ہو یا نہ کی ہو، اور بنانا چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، اب یہ رشتہ بن گیا ہے، اور میں یہ بھرپور کوشش کروں گا کہ تاعمر تم اس رشتے کے ساتھ رہو۔ اب یہ رشتہ میرے مرنے کے بعد ہی ختم ہو، کیونکہ مناحل اسفندیار تم نے جس قدر مجھے تنگ کرنا تھا کر چکی ہو، اب میری باری ہے کہ میں تمہاری ان چلتی ہوئی سانسوں کو تم پر تنگ کر دوں۔ تم سانس لینے کے لیے بھی پھڑپھڑاؤ گی، مگر میری قید اور میرے حصار سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ دھیمی سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا پیچھے ہٹ چکا تھا، جبکہ مناحل ہنوز سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ انسان کوئی جادوگر تھا جو اس کے وجود پر سحر پھونک رہا تھا۔ تبھی اپنا سر زور زور سے نفی میں جھٹکتے ہوئے اس نے ماہر کے حصار سے خود کو آزاد کرنا چاہا تھا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر ایک تھپڑ اپنے گال پر مارتے ہوئے اس نے خود کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ مناحل اسفندیار، ہوش میں آؤ، یہ ماہر سکندر تمہیں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی خوبصورت وجاہت سے تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تم نے اس کی کوشش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دینا۔
ماہر سکندر ایڑیاں رگڑتا رہ جائے تب بھی تم نے ہار نہیں ماننی، وہ تمہیں جھکانا چاہتا ہے، خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ اس جانب دیکھے گئی تھی جہاں سے وہ ابھی ابھی باہر نکل کر گیا تھا، مگر دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی۔ ہار ماننے میں کیا برائی تھی، اور وہ اپنے اس سرگوشی پر بوکھلا گئی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وہ ان دونوں کی خبر لینے کے لیے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ خالہ جان، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مطلب میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے کچھ اور خواب ہیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں مینٹلی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ جو اس نکاح کو رد کرنے کے لیے آئی تھی، سامنے ہی فاریہ بیگم کے کمرے میں اسے بیٹھے ہوئے دیکھ کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، مگر پھر اسے یہ ہمت کرنی ہی تھی، تبھی اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ چکی تھی، جبکہ ماہر سکندر کی اپنے وجود میں اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ مسلسل خائف تھی۔ مناحل بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہمیشہ محبت دی ہے، کیا میری محبت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا تمہیں میرا بیٹا پسند نہیں؟ میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تو بس اسی لیے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے کہتے ہوئے فاریہ بیگم نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا، جس پر وہ قدرے بوکھلا کر ایک نظر ماہر اور دوسری نظر فاریہ بیگم پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ، بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ماہر کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اس سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ تبھی وجاہت سے بھرپور وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوتے، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اٹس اوکے ماما، اگر مناحل مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اسے فورس مت کریں، وہ جو کرنا چاہے گی کر سکتی ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے دوسری لڑکی تلاش کر لیجئے گا۔ فاریہ بیگم کے گرد بازو باندھ کر کہتا ہوا وہ اسے ایک غلط امیج دے گیا تھا، جس پر فاریہ بیگم نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ارے میرا یہ کہنے کا مطلب خالہ، وہ میں بوکھلائی ہوئی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے کیا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، بے بسی سے کہتے اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی، جس پر ماہر سکندر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، اور اس کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو مناحل اسفندیار بخوبی دیکھ چکی تھی۔ تم دیکھو ہلاکو خان، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ مناحل اسفندیار سے تمہارا پالا پڑا تھا۔ دانت پیس کر دل میں بولتی ہوئی وہ ماہر سکندر کے چہرے کو دیکھے گئی تھی، جو مسکراتی نظروں سے اب اسے دیکھ کر فاریہ بیگم کو گلے لگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ سنبھلتے سنبھلتے قدم لیے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ارادہ اسے کسی ہنگامی حالات کا سامنا کرنے جیسا لگ رہا تھا۔ شاید وہ اس کے ساتھ کوئی زور آزمائی کرتی، اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، پھر اس کے ساتھ پرینک کرنے سے بھی باز نہ آتی، مگر وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ کم از کم مناحل اسفندیار سے اس نے کسی نارمل چیز کی توقع ہرگز نہیں کی تھی۔ مسکراہٹ تھی جو لبوں پر بکھرتی چلی گئی تھی۔ قدم قدم بڑھتے ہوئے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، جو پہلا منظر اسے دکھائی دیا وہ اس کے چہرے پر شوق کے تاثرات لے آیا تھا۔ حیرت بھرے چہرے کے ساتھ وہ 2 قدم چل کر اندر آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مناحل کہاں ہے؟ گڑراتے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے سامنے کھڑی ہنا کی جانب دیکھا، جو خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے زبردستی مسکرا رہی تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا بھائی، میں یہاں ہرگز بھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا ہے نا مناحل، میرا مطلب ہے بھابھی، اس نے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا، دراصل اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ یہاں اس کمرے میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اسے رہتے ہوئے عجیب سی ہلاکو خان جیسی فیلنگ آتی ہے، مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی تھی بھائی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کنفیوز مت کریں آپ ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے، میں بس آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں رہ رہی ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ کچھ بوکھلائی سی تھی، تبھی نہ جانے کیا بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے اس ہلاکو خان عرف ماہر سکندر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ 2 لفظی سوال برآمد ہوا تھا، جس پر خوف سے حلق تر کرتے ہوئے ہنا نے زبردستی مسکراتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت میرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ موجود ہے، شکست خوردہ لہجے میں بولتی وہ اس کی جانب دیکھے گئی تھی، جو ماتھے پر بل لیے ضبط سے ابھرتی ہوئی رگوں کے ساتھ جس طرح کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس نکلتا چلا گیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہنا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ مناحل ماہر سکندر، آج خود کو بچا لو، جس قدر بھائی غصے میں ہے مجھے نہیں لگتا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری نسلیں بھی آج صحیح سلامت ماہر بھائی سے بچ پائیں گی۔ اللہ ہی وارث ہے تم دونوں کا، مجھے بھی درمیان میں پیس ڈالا تم نے خبیث عورت۔ بڑبڑاتے ہوئے بولتی ہوئی وہ گہرا سانس بھرتے باہر کی جانب دوڑ گئی تھی۔
سائقہ میری جان، آج تو پہلا ٹریلر تھا تمہارے اس ہلاکو خان اور ماہر سکندر کو پٹری پر لانے کا۔ ابھی تم دیکھتی جاؤ گی مناہل آگے آگے کرتی کیا ہے۔ اس جلاد ہٹلر کے جانشین نے میرے ساتھ نکاح کرنے کی جرت کی ہے نا، اب تم دیکھو اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس نے پنگا کس سے لیا تھا۔ وہ مجھ سے کیسی کیسی توقعات لگا کر اپنے کمرے میں گیا ہوگا، ہائے کاش میں اس کا چہرہ دیکھ پاتی۔ دلکش انداز میں کہتی ہوئی وہ سائقہ کی گود میں سر رکھے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ سرخ عروسی لباس میں سجی سمری ہوئی وہ کسی کا بھی دل لوٹ سکتی تھی، مگر اپنی حرکتوں سے وہ کسی کے دل کو ہارٹ اٹیک دینے کا سبب ضرور بن سکتی تھی، اور غصے سے کسی کو کھولنے پر مجبور کرنا تو اس کا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ سائقہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی اس کی عقل کو کوس گئی تھی۔ تم لڑکی کب بڑی ہوگی؟ آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم پہلے ہی دن اپنے شوہر سے پنگے لینے چلی ہو۔ نہ جانے آگے تمہاری زندگی کیسی گزرے گی۔ ماہر بھائی جتنا تمہارے معاملے میں ضبط کرتے ہیں، میں نے کبھی انہیں کسی اور کے معاملے میں اتنا ضبط کرتے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ بھی اپنی حدوں میں رہ کر کرتے ہیں، جبکہ تم ان کے ساتھ بچپنے اور پرینک کرتے ہوئے ہر حد پار کر دیتی ہو، مگر وہ پھر بھی تمہاری ہر بات چپ چاپ برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی، تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتا کہ وہ تمہاری کس قدر پرواہ کرتے ہیں۔ ایک دھپ اس کے کندھے پر رسید کرتی ہوئی سائقہ اسے عقل دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹھہری صدا کی کم عقل یوں باتوں سے عقل کہاں آنی تھی۔ تم میری دوست ہو کہ اس کی؟ جب دیکھو اس کی ہی سائڈ لیتی رہتی ہو، ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ اپنے جلاد اس ہلاکو بھائی کو اس کی حدیں بتا کیوں نہیں دیتی؟ خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، میری جان کا عذاب بنتے ہوئے اپنی وکالت مجھ پر جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں بھی مناہل اسفنیار ہوں، اتنی آسانی سے ہاتھ میں آنے والی چیز تو میں بھی نہیں ہوں۔ دیکھتی ہوں کہ کیسے میرے ساتھ مزید پنگے لیتا ہے۔ دھیمی آواز میں کہتی ہوئی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر سائقہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ میں کچن میں کچھ کھانے کے لیے جا رہی ہوں، تم یہیں رکو یا پھر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، جو کرنا ہے کرو، بس میری بلا سے مجھے مزید پریشانی مت دینا۔ سنجیدگی سے دیکھ کر کہتی ہوئی سائقہ آگے بڑھتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے موجود وہ اپنی آنکھیں بند کر کے مسکراتی ہوئی ہلاکو خان کی سرخ پڑتی رنگت کو اپنے خیال میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے ہی نا تم پر بھی تمہارے اس جلاد کھڑوس بھائی کا اثر ہو گیا ہے، تبھی تم دروازے توڑتی پھر رہی ہو۔ ویسے تو تم میں جان ہی نہیں ہوتی، کبھی یہاں گرتی ہو کبھی وہاں گرتی ہو، اور اب تم میں بڑا زور آ گیا ہے جو یوں دروازوں کو دھڑام سے کھول رہی ہو۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل کو دھڑکانے کا باعث بن گئی۔ تبھی اسے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہوا۔ آنکھیں کھول کر ایک دم سے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سامنے موجود ماہر سکندر کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ماہر؟ پہلی مرتبہ اس کے لبوں سے کپ کپاتا نام برآمد ہوا تھا، جس پر ماہر سکندر کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اچانک اپنا رنگ بدلتے سانس روک گیا تھا۔ اس کے سرخ لبوں اور عروسی لباس میں سجے وجود پر نظر پڑتے ہی جیسے غصہ آدھا اڑ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غالباً میں بتا چکی ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں ہنا کے کمرے میں رک رہی ہوں۔ حلق تر کر کے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ماہر سکندر کے چہرے سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ کیوں بیوی؟ اب جب مجھ سے نکاح کر ہی لیا ہے تو یہ چھپن چھپائی کا کھیل کب تک تم نے کھیلنا ہے؟ آج رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، اور اس کے بعد کیا؟ تمہیں مجھ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے؟ اپنی ایک آئی برو اٹھا کر کہتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھے گیا تھا، جس پر مناہل اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ مناہل اسفنیار کسی سے نہیں ڈرتی، فخر سے گردن اٹھا کر کہتی ہوئی وہ بستر سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر اس کا دل چراتا وجود دیکھ کر ماہر سکندر کو اپنے اندر گرمی سے پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے، جذبات سے بھوجل آواز میں کہتے ہوئے وہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر اس کے روبرو آ گیا تھا، جس پر مناہل کو بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جھک کر مناہل کے نرم و نازک وجود کو بازوؤں کے حصار میں جکڑتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا چکا تھا۔ ماہر سکندر، یہ چیٹنگ ہے اور تم ہر بار ایسا ہی کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ماہر سکندر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ اسے اپنے اس قدر قریب بازوؤں کے حصار میں دیکھتے ہوئے ماہر سکندر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو، چیٹنگ ہے تو تمہارے معاملے میں یہ چیٹنگ بھی منظور ہے۔ تمہیں اپنی پناہوں میں لینے کے لیے میں نے 100 جتن کیے ہیں، اور اب جب تم میرے نکاح میں ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور جانے دوں۔ ابھرتے جذبات سے بھوجل آواز میں کہتے ہوئے وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو کر پیچھے دروازہ بند کر چکا تھا، جس پر مناہل کا دل دھڑکتے ہوئے کانوں میں بج رہا تھا۔
पहली मर्तबा माहिर सिकंदर की गुर्बत उसे बौखला देने पर मजबूर कर रही थी। तुम क्या सोच रही हो माहिर? धड़कते हुए दिल के साथ वो उसकी आंखों में देखते हुए गोया हुई थी, जबकि खुद को छुड़ाकर नीचे उतरते वो 2 कदम पीछे हुई थी। वही जो तुम सोच रही हो, मैं ठीक वही करने की सोच रहा हूँ। अपने भारी कदम आगे बढ़ाते हुए वो उसे अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर कर गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने लबों को काट कर बोलते हुए पहली मर्तबा मिनाहिल के वजूद में हल्की सी लर्जिश महसूस हुई थी, जिसे देखते हुए माहिर सिकंदर के लब मुस्कुरा उठे थे। तो अब कोई नर्वस हो रहा है? अब किसी के माथे पर पसीना चमक रहा है? अपनी नाक को उसकी नाक से टकराता हुआ वो दिलकश अंदाज में बोला था कि एक पल के लिए मिनाहिल असफनियात उसकी जानिब देखकर रह गई थी। हाँ, वो दिलकश शहजादा इतना ही दिलकश था कि उसे हर वक्त देखने का दिल चाहता था। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर बचपन से होती आई उनकी नोक झोंक ने उसे इस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं दिया था, वरना माहिर सिकंदर की मोहब्बत में वो बुरी तरह पागल हो सकती थी। मिनाहिल के धड़कते दिल की धड़कनें वो बआसानी वहां बैठे हुए सुन सकता था। तभी मुस्कुराकर पीछे होते अपने दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डाल दिया था। जाओ, जाकर चेंज कर लो, थक गई होगी। नरमी से बोलकर उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ वो उसे जाने का इशारा कर चुका था, जिस पर वो खड़ी होते भागने के अंदाज में बाथरूम की जानिब बढ़ी थी। डरपोक, एक लफ्ज उसके लबों से बरामद होता कमरे को खुशबुओं से मुअत्तर कर गया था। माहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? बौखलाए हुए लहजे में माहिर की पनाहों में सिमटती हुई वो धड़कते हुए दिल की धड़कनों को कानों में बजता हुआ सुन रही थी। माहिर सिकंदर मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। वो उसके माथे पर अपने लब रख चुका था। बालों से उठती हुई भीनी भीनी सी खुशबू उसके हवास पर सवार होते हुए उसे सोचने समझने की ताकत को ख़त्म करते हुए महसूस हो रही थी। हमारा रिश्ता अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा। कपकपाती हुई सरगोशी मिनाहिल के लबों से बरामद हुई थी। जब तुम कोशिश करना ही नहीं चाहोगी तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे? एक जवाब शिकवा सा था जो उसके मुंह से बरामद हुआ था, जिस पर मिनाहिल उसकी आंखों में देखती रह गई थी। तुम चाहते हो मैं कोशिश करूं? नरमी से सरगोशी थी जो कमरे में फैली थी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं। हमारा यह रिश्ता खूबसूरत हो। नरमी से बोलता हुआ वो उसके गाल पर अपने लब रख चुका था। लरजते हुए वजूद के साथ माहिर सिकंदर के वजूद में पनाह लेती हुई वो उसे सरशार करने पर मजबूर कर गई थी। मगर ये गलत फहमी तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे सामने कुछ झुकूंगी। हमेशा तुम्हें ही मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मुझे मनाना पड़ेगा। अपने वॉलेट से पैसे निकालने पर कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना पड़ेगा। और तो और मुझसे अपना लैपटॉप भी तुम नहीं छुपाओगे। अपनी उंगली उठाकर उसके सामने शराइत रखती हुई वो उसे हैरान ही तो कर गई थी। तभी एक पुरशिगाफ कह कहा था जो कमरे में गूंजा था। तुम कभी नहीं बदल सकती मिनाहिल, और मुझे तुम्हारी इसी बचपने से मोहब्बत है। नरमी से उसके वजूद को अपने सीने में समेटता हुआ वो अपने लब उसके बालों पर रख चुका था, जिस पर मिनाहिल भी अपनी आंखें बंद कर गई थी। उस हलाको खान के साथ जिंदगी कुछ मजीद दिलचस्प गुजरने वाली थी। ख़त्म शुद। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं एक नए नावल के साथ।